रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम तरजीहात दीन पर आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 12 है। हम बात कर रहे हैं कि किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए, अमल में तरजीहात क्या है। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर किसी काम का नफ़ा देर तक पहुंचने वाला है और किसी दूसरे काम का नफ़ा वक्ती तौर पर है, तो जो देर तक नफ़ा पहुंचने वाला काम है उस काम को पहले करना चाहिए और जो मुख्तसर नफ़ा है उसको बाद में करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े जारिया की फजीलत बयान की। सदक़े जारिया क्या होता है कि ऐसा काम किया जाए कि जिसका लंबा नफ़ा हो और देर तक चले। मिसाल के तौर पर एक आदमी प्यासा है, मोहल्ले वाले रोज़ाना आप एक एक टैंकर पानी लाकर मोहल्ले में खड़ा करते हैं ताकि लोग पी लें, लेकिन अगर उसके बदले में एक समरसेबल उस मोहल्ले में लगा दिया जाए तो एक लंबे वक्त तक वो पानी पीते रहेंगे। किसी आदमी को 2-4-10 बॉटल पानी देने के बजाय उसके घर में हैंड पाइप लगा दिया जाए, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि उसको बॉटल पानी रोज़ाना आप सप्लाई करें। ऐसे ही हर काम में है। मिसाल के तौर पर मस्जिद है, मस्जिद के लिए ज़मीन खरीदी जाती है, फिर मस्जिद बनती है। जो लोग ज़मीन में पैसा लगाते हैं, क्योंकि मस्जिद की ज़मीन अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक मस्जिद रहेगी, जो इसकी तामीर में शरीक होते हैं उनके मुकाबले में उनका पैसा उनको ज़्यादा सवाब मिलता रहता है जो ज़मीन में लगाते हैं। क्योंकि एक मरतबा आपने तामीर में लगाया, कुछ दिन के बाद मस्जिद फिर शहीद की जाएगी, दोबारा बनाएंगे लोग, लेकिन ज़मीन में जो पैसा लगाया है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, क़यामत तक उसका पैसा मिलता रहेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो काम का फ़ायदा लंबा है उसको पहले करें, उसको तरजीह दें। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं जो करोड़ों रुपए, मेरे इल्म में ऐसे कम से कम सैकड़ों लोग हैं, बल्कि हज़ारों लोग हैं जो करोड़ रुपए से ऊपर ज़कात निकालते हैं, जिनको मैं जानता हूँ। वो करते क्या है, मिसाल के तौर पर उन्होंने 50-50 किलो की बोरी 2-3 ट्रक, 4 ट्रक, 10 ट्रक शहर में बंटवाया ज़कात की मद का, 1 बोरिया किसी को 2 बोरिया। साड़ियों, एक ट्रक, 2-2 ट्रक साड़ी और कपड़े ला करके ज़कातें बंटवाए गए। ये मैं उन लोगों से खास कर बात कर रहा हूं जो लंबी रकम निकालते हैं। अगर 100 करोड़ में वो 100 आदमी को ये सोच लेते कि 100 आदमी को अपने पैर पर हम खड़ा कर देंगे ज़कात के पैसे से, तो ये चावल भी कितने दिन चलेगा? चंद दिन। कपड़ा भी कितने दिन चलेगा? चंद दिन। अगर उस पैसे को, मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि मुझे ऑटो रिक्शा दिला दीजिए, अब 1.25 लाख 1.5 लाख का ऑटो रिक्शा दिला दिया जाए तो ये हमेशा उससे 50 किलो चावल खरीदता रहेगा और कई साल तक खरीदता रहेगा। लेकिन उनको दिलचस्पी की है, क्योंकि अगर करोड़ रुपए 100 लोगों के दिलाए जाएंगे तो ऐसे हज़ारों लोगों को 50-50 किलो चावल उन्होंने बांट दिया, तो उनको अंदर से बहुत ही खुशी होती है। ये हज़्ज़े नफ्स जो है, जो खुशी है ना, ये हकीकत में हमारा नफ्स है जो हम मोटा है, जो हमको खुशी पहुंचाता है। असल काम क्या है? असल काम ये है कि ऐसा काम कराओ, उसको ऑटो दिलवा दो, एक छोटी सी दुकान रखवा दो, कोई छोटी सी दुकान रखवा दो, कुछ किसी को ठेला दिलवा दो, किसी बेवा को जो है सिलाई मशीन दिलवा दो। ये नतीजा अगर निकाला जाए तो अगले साल ज़कात लेने वाले कम हो सकते। इसीलिए ज़कात लेने वालों की तादाद कभी भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि ज़कात निकालने का जो तरीका अख्तियार किया गया, वो क्या तरीका क्या है, वो गलत अख्तियार कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, हट्टे कट्टे थे। खैर ये उससे मसला रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ज़कात तकसीम कर रहे थे, जो लोग बेचारे मजबूर थे, तो एक साहब आए, ठीक ठाक हट्टे कट्टे, मोटे ताज़े। उन्होंने भी कहा अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए।
حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ کام کریں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کام کروں؟ تو حضور نے کہا کچھ نہیں کر سکتے ہو تو جنگلوں سے لکڑی لے آؤ اور لا کر مکے کی مارکیٹ میں بیچ لو۔ تو انہوں نے کہا وہ کاٹنے کے لیے میرے پاس کلاڑی نہیں ہے۔ حضور نے کہا کلاڑی خرید لو۔ انہوں نے کہا کلاڑی خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اب جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ چاہتا ہے تو زکوٰۃ کے مد سے کیا کرتے؟ کلاڑی خریدوا دیتے۔ آپ نے وہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کی دونوں تربیت تھی کہ یہ کاہل بننے والے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا کہ گھر میں تمہارے کوئی سامان ہے اس کو بیچو اور کلاڑی خریدو۔ انہوں نے کہا گھر میں میرے کوئی سامان نہیں ہے۔ حضور نے کہا کچھ تو ہوگا، کہا ایک کٹورا ہے، وہ کہا وہی کٹورا بیچو اور کلاڑی خریدو۔ لیکن ان کی تربیت یہ کی گئی کہ تم جوان ہو، تم کو چاہیے کہ تم محنت کرو۔ بہرحال وہ کلاڑی خرید دی۔ وہ لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس میں بیٹ لگایا، دستہ لگایا اور ان کو دے دیا کہ جائیے آپ کام کریں۔ اب اگر اللہ کے رسول چند پیسے دے دیتے ان کو اور چھوڑ دیتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اگلے دن پھر وہ محتاج ہوتے۔ ایسے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بہت بہترین قسم کے لکڑی کے بیاپاری بن گئے۔ تو ہمیشہ یہ سب ہمارے فالٹ ہے۔ ہم کو کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں معلوم رہتا ہے، اور ایک بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کو وہ کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے جس میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہم کو ایک کام کرنے میں اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ شریعت اس سے خوش ہو رہی نہیں ہے، وہ ہم نے سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی آدمی سامنے رکھے تو اپنے نفس کو کیا کرے گا؟ پیچھے کر دے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک حدیث اور اپنی دلیل کے طور پہ نقل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صاحب لوگ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہدیہ دیتے ہیں، کوئی رومال دے دیا، کوئی تولیہ دے دیا، کوئی اور بڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین ہدیہ وہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو گابھن بکری دی جائے۔ کیا دیا جائے؟ گابھن بکری دی جائے گفٹ میں۔ اب گابھن بکری کم سے کم 2 سال تک اس کو نفع دے گی۔ آپ نے رومال دے دیا، کتنے دن چلنا ہے؟ چند دن چلنا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے کو، یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس گابھن بکری کا لفظ باقاعدہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسے چیزیں جن کا نفع لمبا ہے، چاہیے کہ وہ کام کرنا چاہیے جن کا نفع لمبا ہے۔ چھوٹے والے نفع، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ جو آٹو خرید کے دے سکے، تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ چھوٹا کام کر لیجئے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، اربوں خربوں روپے، پوری دنیا میں زکوٰۃ نکلتی ہے اور اگلے سال پھر مسلمانوں کے مسائل اسی پرسنٹیج میں برقرار رہتے ہیں۔ سوال یہ اربوں خربوں زکوٰۃ نکلی تو مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا نا، مسئلہ حل نہیں ہوا اور نہ حل ہوگا، کیونکہ نکالی جانے کی جو ترتیب ہے وہ غلط ترتیب اختیار کر لی گئی ہے۔ ایک گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ جو ہے سب کو جو ہے ایک ایک جوڑا کپڑا دلا دیجئے۔ ایک آدمی اس میں کہتا ہے کہ حضرت یہ اگر ساری نالیاں بنوا دی جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اب آپ بتائیے نالی ایک ایک جوڑا کپڑا کے دن چلنا ہے، چند دن چلنا ہے، لیکن نالی اگر بنوائی جائے گی، گاؤں کی جو ہے روڈ اگر صحیح کرا دی جائے گی تو اس کا لمبا فائدہ ہوگا۔ لہذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ طویل النفع، لمبا جس کا فائدہ ہو اس کی طرف توجہ ہو۔ یہ ایک بات بتانا چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ بھی بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ فرض جو چیز ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، فرائض میں ہے، حقوق میں ہے، ان کو ادا کرنے کے بجائے ہم یا تو وہ چیز کرتے ہیں جو سنت ہے، نفل ہے، یا وہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی جو نکاح ہوا منہاج میاں کا، اسے میں نے ایک بات کہی کہ ہم باپ کو، بھائی کو جتنی فکر ہے کہ اپنی بہن اور بیٹی کو جہیز دے دیں، اس کے لیے بیتالا قرضہ لیتا ہے، دوڑتا ہے، کھیت گرو رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کو وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارا خرچہ کس میں کرتا ہے؟ وہ ان چیزوں میں کرتا ہے۔ حالانکہ وراثت دینا فرض ہے۔ وراثت دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض چھوڑ رہا ہے جو سنت بھی نہیں ہے، جو دیکھا جائے تو بعض لوگوں کے نزدیک منع ہے، اس کام میں اپنے آپ کو پھنسا، پیسہ اتنا ہی خرچہ کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شادی میں آپ نے اپنی بہن کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اگر آپ اس کی وراثت دیکھتا باپ تو پتہ چلا 5 لاکھ روپے سے بھی کم نکلتی، لیکن وراثت نہ دے کر گنہگار بھائی اور باپ ہو رہا ہے، لیکن وراثت نہیں دے گا۔ دے گا کیا؟ دے گا جہیز دے گا۔
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. حقوق ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں, فرائض ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں, غیر فرائض میں پھنسے ہوئے ہیں اور پوری زندگی اسی میں برباد کر رہے ہیں. اب جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ ہم نے بہت خرچہ کر دیا جہیز پر. ارے بھائی, آپ نے جہیز پہ خرچہ کیا کہیں لکھا تھا قرآن حدیث میں؟ آپ نے اپنی خوشی کے لیے ناک رہ جائے گی, لوگ کہیں گے کہ بہت دیا بھیا, گاؤں میں آج تک کوئی اتنا, یہ سب سننے کے آپ خواہش مند تھے, وہ آپ کو مل گیا, لیکن قیامت میں عذاب ہی ملنا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وراثت کاٹتے ہیں اس دنیا میں, آپ نے بہن کی وراثت کاٹی, آپ نے بیٹی کی وراثت کاٹی, جو لوگ وراثت کاٹتے ہیں, اللہ کے رسول, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم ان کی جنت سے وراثت کاٹیں گے. جنت کی وراثت اس کو نظر نہیں آئی اور اس کو یہ نظر آیا. لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ فرائض کو چھوڑ کر آدمی جو ہے وہ ایسے کاموں میں الجھا رہے جس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں. ایک اور مثال دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں, آپ کو معلوم ہے, جب حج کرنے جاتے ہیں 65% وہ لوگ, یہ 2015 کی رپورٹ ہے کہ تب سے سعودی نے بہت زیادہ سختی لگائی کہ 65% وہ لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں جو حج کر چکے ہیں, جو حج کر چکے ہیں, دوبارہ کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں. بامبے, بنگلور, آپ کے دلی ایئرپورٹ پہ جب حج عمرہ کھلا رہتا ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے, ڈیلی ہزاروں لوگ عمرہ کرتے ہیں, ہزاروں. میں ایئرپورٹ سے گزرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہزار 2,000 آدمی ڈیلی عمرے پہ جا رہے ہیں. ابھی 9 لاکھ آدمی عمرے پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ بولیں گے میری محبت ہے, ایک دم صحیح ہے, آپ کی محبت ہے. آپ عمرہ نفل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نفل کر رہے ہیں. آپ کا بھائی پریشان تھا, ایک عمرہ میں اس وقت 70,000 روپے لگتے ہیں. اگر میاں بیوی مل کے جا رہے ہیں تو 1,40,000 روپے. 1,40,000 روپے آپ اپنی بہن کو دے دیتے تو اس کی زندگی سنبھل سکتی تھی. اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حج پر حج کرنے, جب ایک مرتبہ میاں بیوی حج کرنے نفلی جاتے ہیں, فرض تو ویسی نہیں ہے, نفلی حج کرنے جاتے ہیں تو کم سے کم 6 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. 6 لاکھ روپے میں آپ اپنے گھر کے اس بھائی, بھتیجے, بہن, محلے میں پڑوسی کی اگر مدد کر دیں تو پتہ چلا کہ اس کی پوری زندگی سنور سکتی ہے. لیکن آپ کو صرف خوشی یہ ہے کہ لوگ بولے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں. جب جائیں گے تو ایئرپورٹ لوگ چھوڑنے جائیں گے, جب آئیں گے تو ایئرپورٹ لوگ لینے آئیں گے. وہ بہن کو مدد کریں گے تو کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں. تو آپ کو حظ نفس ہے. ہم کو, میں, آپ یقین جانیے, میں بہت دل چاہتا ہے میرا عمرہ کرنے کا, پیسے بھی ہیں میرے پاس, ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں. جب میں سوچتا ہوں کہ عمرہ کا ارادہ کروں تو ایک مسئلہ اس کے میرے سامنے کھڑا ہے کہ اگر میں 70,000 روپے اس کو کر دوں گا تو معاملہ میں, ایسے کر کے پچھلے 15 سال سے عمرہ نہیں کر سکے. میرا بھی دل چاہتا ہے. اور آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دل چاہنے کی بنیاد پر آپ کو عمرہ کا ثواب مل گیا. اگر ثواب ہی کمانا چاہتے ہیں تو بغیر کیے مل رہا ہے. ایسا وہ اللہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں, جس کے آپ پجاری ہیں, جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ ایسا اللہ تھوڑے ہے. وہ تو دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے اور آپ کو ثواب دے دیتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں. نیکی کرنے کے بعد ڈالنے کا کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مسائل بھارت کے مسلمان صرف اپنے حج اور نفلی حج اور نفلی عمرے سے کو ختم کر کے کر سکتے ہیں. ہاں, اگر ایک آدمی اتنا کرتا ہے کہ نفلی حج بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ حقوق بھی ادا کرتا ہے, لوگوں کے مسائل بھی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ دونوں کام کر سکتے, کرتے رہیے. میں ان پہ نہیں نقید کرنا چاہتا ہوں جو 6 لاکھ روپے خرچہ کر دیے اور جب ان سے کہا گیا کہ مسجد بن رہی گاؤں کی, فلاں بیوہ پریشان ہے, کسی کو بھیا جو تھا سب حج میں خرچہ ہو گیا. کس نے کہا تھا آپ کو نفلی حج خرچہ کرنے کے لیے؟ گاؤں کی مسجد بن جاتی تو پورے لوگ نمازی ہوتے, گاؤں میں مدرسہ قائم ہو جاتا تو نسلیں سدھر جاتی. لیکن آپ نے اپنے نفس کو خوشی کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے خرچہ کیے. مسلمانوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو جائے, اس کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نفلی کاموں میں خاص کر مطلب فرائض کے مقابلے میں ان باتوں کا دھیان رکھا جائے. ایک اور مثال دیتا ہوں. شب بارات کا روزہ رکھا جاتا ہے.
ضعیف حدیث سے ثابت ہے، چلو ثابت ہے۔ معراج کا روزہ ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، ایک دو حدیثیں نہیں، 20 حدیث سے ثابت ہے کہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم پیر منڈے کا روزہ رکھتے تھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جن کو شب بارات کے روزہ رکھنے کی فکر ہے، ان کو ہر ہفتے منڈے کی فکر ہوئی کبھی کہ دوشنبہ کو روزہ رکھا جائے؟ کتنے لوگ آپ کے گاؤں میں ہیں جو دوشنبہ کو روزہ رکھتے ہوں، اور وہی لوگ شب بارات کا روزہ رکھنے کے لیے ایک دم تیار ہیں؟ معراج کا روزہ ہی نہیں ہے، معراج کے روزے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے رسول جمعرات کو روزہ، ہر ہفتے جمعرات کو روزہ رہتے تھے، دوشنبہ کو روزہ رہتے تھے۔ اس کی فکر بندے کو نہیں ہے جو حقیقت ہے، لیکن غیر حقیقت پر دوڑا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب ہماری زندگی کے ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کا کوئی بھی بدل موجود نہیں ہے کہ اس کا خمیازہ کیسے بھگتا جائے۔ اب مثال کے طور پر جہاد، ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ نفیر عام، جہاد کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک نفیر عام ہوتا ہے، نفیر عام کا مطلب ہوتا ہے ہر بالغ کو نکلنا ہے۔ ایک ہوتا ہے حالات خراب ہے، ظلم کے خلاف لڑنا ہے، جس کا دل چاہے شامل ہو جائے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بہت دل چاہتا ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں جو ہے تمہارے والدین جو ہے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بوڑھے ہیں۔ کہاں؟ کہا ان کی خدمت کرو، اس سے افضل ہے۔ اب اس کے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ والنٹری جہاد بھی افضل ہے، حالانکہ والنٹری جہاد سے افضل تمہارے گھر میں جہاد کا ثواب موجود ہے۔ اماں ابا کو چھوڑ دیا، ان کی خدمت کی محتاج بھی ہیں، لیکن ان کو فکر ہے کہ ہم جہاد میں جائیں گے، اگر شہید ہو جائیں گے تو لوگ شہید بولیں گے، وہ لڑ کر واپس آ جائیں گے بولیں گے بڑا بہادر ہے۔ وہ چیز حاصل کرنے کے لیے گھر والا جہاد چھوڑ دیا۔ جماعت میں لوگ نکلتے ہیں، جب جہاد ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں حج کے بارے میں ہے۔ حضور نے فرمایا آپ کا حج جو ہے آپ کے گھر میں ہی ہے، آپ ان کی سیوا کریں، آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ اب جماعت میں لوگ نکلتے ہیں، ایسے لوگ نکلتے ہیں جو روزانہ ڈیلی کام کرتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ اب ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ گھر میں بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے دماغ میں ہے کہ جماعت میں نکلنے کا ثواب زیادہ ہے، قطعی زیادہ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی سیوا کرنا حلال کمائی سے، اس کا تو ثواب کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ جو لوگ، یہ تو بیچاروں کو معلوم نہیں کہ نیت نہیں کر پاتے ہیں، کتنا محنت کرتا ہے ایک مزدور، محنت کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، جاتا ہے، صرف یہ نیت کرے کہ اللہ حلال کمائی کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ یہ وہ صاحب جو مصلے پر بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، ان سے 1000 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے، لیکن وہ نیت ہی نہیں کرتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں کہ یہ ہمیں کا وہ سمجھتا ہے جب تسبیح پڑھیں گے تبھی ثواب ملے گا۔ اب جماعت والے بھی کہتے ہیں نہیں سب اللہ پہ بھروسہ کرو ہو جائے گا، ایک دم غلط بات کہی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے جہاد پہ نکلنے سے منع کر دیا کہ جاؤ گھر میں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نبی کو دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، نبی سے ملاقات کرنا کتنا بڑا شرف ہے۔ صحابی کہلاتا ہے وہ، کون کہلاتا ہے؟ وہ صحابی ہے جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو۔ اویس قرنی یمن کے رہنے والے، ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، یعنی آپ کی دعوت پہنچی، آپ نے کہا ایمان کو۔ ان کی ماں بیچاری اتنی بوڑھی تھی کہ ان کو گود اٹھانا بٹھانا پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اویس قرنی کا درجہ بہت بلند ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، سامنے ماں آتی تھی، دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف۔ پوری زندگی بیچارے اسی میں رہ گئے اور ماں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا سراہا، حضرت عمر سے کہا کہ عمر اگر تمہاری ملاقات کبھی اویس قرنی سے ہو جائے تو میرا ان کو سلام کہنا، اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بولو کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کتنا بڑا درجہ ہے کہ نبی اویس قرنی سے کہلا رہا ہے اپنا سلام۔ محض وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ صحابی بننا زیادہ افضل ہو گیا یا ان کے نزدیک ماں کی خدمت، انہوں نے اس کو ترجیح دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کم سے کم ایک ہی مرتبہ آ کر ملاقات کر لیتے، نہیں، اللہ کے رسول نے کبھی ان کے بارے میں نہیں کہا۔ آپ اس کا اندازہ کریں۔ اب جماعت کا جو معاملہ ہے، لوگ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ۔ میں ہزاروں عورتوں کو جانتا ہوں جو مجھے SMS کرتی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھتی ہیں
کہ گھر میں ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ میاں صاحب 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں. یہ جو آپ گئے ہیں اس کا جو بھی ثواب ملے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ کر کے آپ گئے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو کور ہی نہیں کر سکتا ہے. اس کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو فرصت ہے تو آپ جائیں. بچے امتحان دے رہے ہیں، امتحان کا وقت ہے، کچھ نہیں، سب اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ٹھیک کر دے گا. ایک دم غلط بات ہے. حبیب مصطفیٰ نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ترکیب بتلائی ہے. حضور نے فرمایا ایک صاحب کے پاس اونٹ تھا کہ میں اونٹ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دوں یا کھوٹے میں باندھوں. حضور نے فرمایا کہ پہلے کھوٹے میں باندھ دو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہیں سمجھو اب اونٹ بن گیا، کون مائی کا لال ہے جو اونٹ کو ہٹا دے. نہیں، اب یہ بھروسہ کرنا اصل ایمان ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی کہ اونٹ کو باندھ دیا کھوٹے سے. روکنا کس کی ذمہ داری ہے کھوٹے پر؟ وہ رب ذوالجلال کا کام ہے. اس کا نام اصل بھروسہ ہے. اس کا نام بھروسہ نہیں پڑھیں گے، نہیں لکھیں گے، نہیں ہم مسلمان ہیں، جماعت میں نکل گئے ہیں، فلاں ہیں. اللہ ایسے ہے تو گھر میں کھانا رکھا ہوا تھا. وہی محترم سے میں پوچھتا ہوں جو تقریر کرتے ہیں کہ گھر میں کھانا رکھا تو پکانے کی ضرورت کیا تھی؟ بیٹھے رہتے گھر میں سب لوگ کہ بھیا پک جائے گا، منہ میں پڑ جائے گا، لقمہ کھا لیں گے. تب تو ساری ترکیب تم نے اختیار کی. غلہ لانے کی ترکیب اختیار کی، پکانے کی ترکیب اور کھانے تک کی ترکیب اختیار کی. ہاتھ سے لقمہ پلیٹ رکھ لو سامنے، بیٹھے رہو کہ اللہ چاہے گا تو کھا لیں گے. تب تو تم نے نہیں تھا اختیار کیا، اور یہاں پر تم نے اٹھا کر کے یہ فیصلہ کر دیا. لہذا یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ نفل کام کے مقابلے میں کبھی بھی فرائض کو نیچے اور حقوق کو نیچے نہیں سمجھا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے